वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक और भले चंगे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई एम रियली सॉरी कि इतने दिनों से मैं कोई नॉवल अपलोड नहीं कर सका। उसका रीज़न भी है और वो ये है कि आप लोगों को मुझसे शिकायत होती है कि मैं हमेशा रोने धोने वाले नॉवल लेकर आता हूँ, तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो इसी सिलसिले में एक नॉवल लेकर आया हूँ जिसका नाम है मैं, मोहब्बत और तुम। इस नावल के राइटर का नाम है हुमायूं अय्यूब। ये एक फनी बेस्ड नावल है और आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं इस नावल को। कहते हैं कि किसी चीज़ की अहमियत जाननी हो तो उसको अपनी नज़रों से गायब कर दो, और कैसे करो ये एक सवाल है। हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है, और कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बेइख्तियार कह देते हैं कि खुदा दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। लेकिन जो मेरे साथ हुआ उस हिसाब से तो मैं कहूंगी कि अल्लाह सभी दुश्मनों के साथ ऐसा ही करे जैसे मेरे साथ किया। वो मैं बताती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं आफिया उर्फ अफी चंगी भली 2 महीने से अपनी सेहत बर्बाद करके, चेहरा काला करके पढ़ाई में जुट कर अपने फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रही थी, और ऐसी जबरदस्त तैयारी की कि जो अपनी पढ़ाई के 11 सालों में नहीं की थी। केमिस्ट्री की अलग ट्यूशन सर इकबाल से ली, फिजिक्स की सर आफाक से ली, इंग्लिश सरवर मेमन, इस्लामियात मैडम फहमीदा से। अब क्या बताऊं कि कितनी मारे खाई हैं मैंने सूरतें याद करने में। यह भी एक अलग कहानी है कि मेरे बाबा के कहने पर अपनी टफ रूटीन से टाइम निकालकर टीचर्स कैसे कैसे मुंह बनाकर मुझे पढ़ाने आते थे, क्योंकि मेरे बाबा यहाँ के सबसे बड़े बॉयज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें मना कर सके। ज्यादा से ज्यादा मुझे पढ़ाने ऐसा मुंह लेकर आ जाते थे जिस पर हर वक्त 12 ही बजे रहते थे, मगर इसमें भी उनका कोई कसूर नहीं था। शाम को वो कोचिंग सेंटर में एंट्री टेस्ट पढ़ाने जाते थे, और ऐसे में सरों का मुझे पढ़ाना आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, मगर फिर भी बेचारे ऐसे ही मुंह बनाकर आते थे। हाय बेचारे मेरे सर। लेकिन रुकें, सबसे बड़ी बेचारी तो मैं हूं कि मैं पढ़ाई में इतनी होशियार नहीं, और बुरा हुआ मेरे शौक का कि मुझ पर मेडिकल में जाने का भूत चढ़ गया, और बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद जाकर बाबा माने। वैसे तो मुझे भी कोचिंग सेंटर में जाने का शौक था, मगर बाबा ना माने। होना तो ये चाहिए था कि मैं घर से कोचिंग सेंटर जाती, मगर हुआ ये कि वो सारे सर कोचिंग सेंटर से उठकर मेरे घर आते, और अब मुझे सर इकबाल की थूकों जो उनके मुंह से फुहार बनकर मुझ पर बरसती थी से बचने के लिए अपने रजिस्टर को अपने चेहरे के आगे रखना पड़ता था। सर आफाक के जूतों की बदबू को भगाने के लिए अपने पीछे छुपा हुआ स्प्रे में करती रहती थी। सर सर्वर के ओ माई गुडनेस सुन सुनकर अपना गुस्सा दबाती थी। कोई बात हो ना हो, ओ माई गुडनेस। और मिस फहमीदा जो हमारे कॉलेज में इस्लामियात की टीचर थी, और जिसको देखकर उस शख्स को जूते मारने का दिल चाहता था जिसने उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। आज तक स्टूडेंट में बहस होती है कि मिस फहमीदा सिंधी टीचर हैं या इस्लामियात की। दोनों ही वही पढ़ाती थी और दोनों सब्जेक्ट्स का हाशिर बुरा था। आती तो ये फैल के सोफे पर सो जाती और नींद में कहती रहती, हाँ पढ़ो बेटा। मुझे ऐसा ही पढ़ना होता तो मैं मुल्ली मुलानी से ना पढ़ लेती, जो बाबा ने इन क्वालिफाइड मिस फहमीदा को भेज दिया था, जो किसी काम की नहीं थी। लेकिन फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि टीचर ऐसे हैं तो कहाँ से तैयारी अच्छी होगी, तो कसम ले लो बहुत अच्छी है। इस शहर से हर साल कम से कम 2 लड़कियां और 3 लड़के मेरिट पर सिलेक्ट हो जाते थे, क्योंकि बाकी सारे सेल्फ में हो जाते थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। बस अब दुआ करें कि अगले साल मैं भी उन 2 लड़कियों में शामिल हूं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन लगता तो नहीं ना। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरी तैयारी पूरी थी, मगर बुरा हुआ उसका जो बहुत दूर चाइना से आई और पूरे मुल्क में छा गई। आप सोच रहे होंगे ना कि वो कोई हसीना महजबीना या कोई खूबसूरत चीज। अरे नहीं भाई, उन खूबसूरत चीजों के लिए आप तरसते रहो सारी जिंदगी। मैं तो कह रही हूं उस बीमारी के बारे में। हाँ जी, कोरोना, जिसने यूरोप और अमेरिका का बैंड बजाकर पाकिस्तान का रुख किया था। और उसके आते ही पाकिस्तान की हुकूमत ने स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद करवा दिए, जैसे कोरोना पाकिस्तान में स्टडीज करने आ रही थी। जून जुलाई की छुट्टियां पहली दफा मार्च और अप्रैल में कर दी गई थी। ये और बात कि हुकूमत जो कितने सालों से सोच रही थी कि जून जुलाई की छुट्टियां हटाकर रमजान में करें, मगर कभी कर न सकी, मगर अब कोरोना ने हुकूमत के बरसों का दरीना ख्वाब पूरा किया। वाह भाई कोरोना, तेरे मजे।
ساری تیاری تو میری ہوئی چوپٹ. گھر میں بیٹھنے کی پابندی لگ گئی. پہلے جو ہم کہتے تھے کہ وقت نہیں ملتا وقت نہیں ملتا، اب اتنا وقت تھا کہ کام نہیں تھا کچھ کرنے کو. ایک دن میں نے الماری کو صاف کیا، دوسرے دن سارے گھر کے بستر صاف کیے، تیسرے دن ساری کچن کی کٹلری سیٹ کی. بہت زمانے کی کٹلری جمع تھی جو ایک باسکٹ میں ڈائننگ ٹیبل پر پڑی ہوتی تھی. اس میں بہت سارے سیٹ تھے. گننے بیٹھی تو کسی سیٹ میں چمچہ نہیں تھا تو کسی میں کانٹا غائب تھا. سارا گھر ڈھونڈا مگر کچھ بھی نہ ملا. امی سے پوچھا تو انہوں نے برا سا منہ بنا کر کہا، ضرور یہ ماسی لے گئی ہوگی. ہائے میری سادہ سی ماسی جو چمچے چراتی رہی کئی سالوں سے. اور ایسے ہی نہ جانے کتنی چیزیں تھی، پلیٹیں، کپڑوں کے دوپٹے، چپلیں، تولیے. ایسا نہیں کہ بس سب کھو گئی، کتنی چیزیں تو ایسی بھی تھی جو زمانے ہوئے کھو گئی تھی اور اب مل رہی تھی. ان میں ایک سوٹ انادیہ آپی کا تھا جو وہ جے ڈاٹ سے لے کر آئی تھی، مگر وہ ایسا گم ہوا کہ پھر کبھی نہ ملا اور اب 2 سال بعد مل گیا تھا. تھینک یو کورونا. میں نے جھٹ وہ سوٹ سامنے والے ٹیلر کو دے دیا. کیا پتا آپی کو پتا چلتا تو وہ مانگ لیتی. اتنا تو یاد کرتی تھی وہ ان 2 سالوں میں ہر بار اسی سوٹ کو. اس لیے تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اہمیت جانی ہو تو اس کو اپنی نظروں سے غائب کر دو. جیسے یہ سوٹ غائب ہو کر اپنی اہمیت جتا گیا تھا. اس کے بعد ابا کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی. پھر اخباروں کی شامت آئی تو وہ بھی کونوں کھدروں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھ ڈالی، مگر توبہ، ایسی ایسی بھیانک خبریں پڑھنے کو ملی کہ انسان کا دل لرز اٹھے. میں سوچا کرتی تھی کہ سارا دن تو ٹی وی چلتا رہتا ہے، بابا اخبار ہی کیوں پڑھتے تھے؟ مگر ایسی خبریں تو جیو نیوز والے بھی نہیں دیتے جو ان اخباروں میں ہوتی ہیں. توبہ توبہ، اللہ بچائے. ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ انادیہ آپی کے بارے میں. وہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور ان کی پچھلے سال شادی ہو گئی تھی. ان کی شادی کا بھی عجیب قصہ تھا. وہ عورت جس کو دیکھ کر آپی توبہ توبہ کرتی تھی وہی عورت آپی کی ساس بن گئی تھی. اور کیسے بنی تھی یہ تو آپ پوچھیں ہی مت. عنایت خاتون ہمارے دور پرے کے رشتہ دار تھی. وہ بچپن سے ہی سائیکو قسم کی تھی. ارے نہیں، پاگل نہیں، مارتی بھی نہیں تھی وہ. ہاں، ہر وقت ان پر صفائی کا بھوت سوار رہتا تھا. کسی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتی تھی، نہ پیتی تھی. امی بتاتی ہیں کہ وہ سارے گھر والوں کو چارپائیوں کے اوپر بٹھا دیتی تھی اور فرش دھوتی تھی. جو باہر ہوتے تھے وہ باہر سڑتے رہتے، جو اندر ہوتے وہ کڑتے رہتے، مگر مجال ہے کہ جو کوئی فرش پر پیر رکھ سکتا. اصل میں قصور ان کا بھی تو نہیں تھا اس میں. بچپن میں ان کی ماں ایسی بیماری سے مر گئی تھی جو گھر میں گندگی سے پھیلی تھی. تب سے وہ وہمی ہو گئی تھی اور ہر وقت صفائی ستھرائی کرتی رہتی تھی. اپنے بہن بھائیوں کو وہ صاف رکھتی تھی. پھر ان کی اپنے چچا کے بیٹے سے شادی ہوئی جو شہر سے تھوڑا دور گاؤں میں رہتے تھے. وہ زمیندار تھے، ان کی بڑی زمینیں تھی، مال مویشی تھے اور بڑا سا گھر تھا. ایک طرف بھینسوں کا باڑا تھا تو دوسری طرف بھانڈے یعنی اناج رکھنے کے کمرے بنے ہوئے تھے. مرغی تھی جو سارے گھر میں دناتی پھرتی تھی. ان کی بکریاں بھی تھی. چاروں طرف کچا صحن تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے صاف کیسے رکھا جائے. شروع میں تو کافی جھگڑے ہوئے. علی گوہر صاحب جو ان کے شوہر تھے کافی نرم طبیعت کے مالک تھے، پر وہ عنایت خاتون کی حد سے زیادہ صفائی پسند طبیعت سے کافی تنگ بھی رہتے تھے. عنایت خاتون کبھی بکریوں کی شکایتیں لگاتی تو کبھی مرغیوں کی. وہ گھر میں داخل ہوتے تو پہلے نہلانے بھیج دیتی. چلو علی گوہر تک تو ٹھیک تھا، مگر ملازموں کے لیے بھی وہ فوج کی کرنل بنی رہتی تھی. علی گوہر صاحب کے گھر والے بھی عنایت خاتون سے سخت تنگ تھے. علی گوہر کے بڑے بھائی، ان کی بہنیں، ان کی بہنوں کے ہسبینڈز کو گھر کے دروازے پر روک کر ان کے ہاتھ پیر دلواتی تھی. علی گوہر صاحب شرم سے مر جاتے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ کتنی بار مرے. پھر وہ انہیں اندر آنے دیتی اور خدا نخواستہ جو کبھی فرش صاف کر رہی ہوتی تو انہی مہمانوں کو اندر بھی نہ گھسنے دیتی تھی. اور یہی روز روز کی چک سے پریشان ہو کر علی گوہر صاحب نے ایک طرف سے برآمدے کو پکا فرش لگوا کر ان کے حوالے کیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. یہ لو، یہ تمہارا گھر ہے، اب اس میں صفائیاں کرتی رہو. ہم لوگ میلے کے چلے اپنے گھر میں خوش، تم اپنے گھر میں خوش. علی گوہر صاحب ہفتوں کے بعد مہمانوں کی طرف گھر میں آتے اور پھر چلے جاتے. مگر عنایت خاتون کی صفائیاں ایسے ہی زور و شور سے جاری تھی کہ تبھی اسید بھائی کی ان کے ہاں آمد ہوئی. سارے گاؤں میں وہی ایک بچہ تھا جو اتنا صاف ستھرا نظر آتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مٹی سے بھی کبھی کھیلے ہوں گے. عنایت خاتون نے انہیں کبھی پیر بھی نیچے نہیں رکھنے دیا تھا. ہر چیز اسے چارپائی پر ملتی تھی. ایسے ہی 4 سال ان چارپائیوں پر گزر گیا ان کا. گاؤں والے علی گوہر اور ان کے بہن بھائی سبھی عنایت خاتون کو سمجھا کر تھک گئے تھے کہ اسید بھائی کو چلنے پھرنے دیں، کھیلنے کودنے دیں، ورنہ یہ چل نہیں سکیں گے. تب جا کر بڑی مشکلوں سے اس کا اسکول میں داخلہ ہوا
اور ان 4 سالوں میں اسید بھائی حد سے زیادہ نازک مزاج ہو گئے تھے کہ وہ اگلے کئی سالوں تک پھر ایسے ہی رہے۔ پھر ان کی شخصیت میں ایک نازک پن آ گیا تھا، ذرا سی دھول میں ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی، تھوڑا چلتے تو تھک جاتے، انتہائی سست ہو گئے تھے، اوپر سے لاڈلے اتنے، کھانے پینے میں ان کے نخرے ہوتے۔ عنایت خاتون کی احتیاط پسندی اور صفائی نے اسید بھائی کو بھی عنایت خاتون جیسا ہی بنا دیا تھا۔ اسید بھائی اپنے چچا اور پھوپھیوں سے بھی کافی دور دور رہتے تھے۔ یہ باتیں ایک طرف، مگر اس احتیاط پسندی اور صفائی نے اسید بھائی کو کمال کا خوبصورت بنا دیا تھا، اور رہی صحیح کسر تو ان کی ایجوکیشن نے پوری کر دی تھی۔ سول انجینئرنگ میں ڈگری پاس کر کے ملٹی نیشنل کمپنی میں ان کو جاب ملی تھی، اور وہ اسلام آباد چلے گئے تھے، جہاں بدلتے موسم، سردی گرمی نے ان کی نازک طبیعت میں اور بگاڑ ڈالا۔ کبھی نزلہ زکام کے شکار رہنے لگے، اور پھر بخار، اور پھر سردی میں جکڑے جاتے تو کبھی بارشوں میں پھسلتے۔ اب ان کی فلائٹ سیدھی اس گھر میں لینڈ ہوئی تھی جہاں سارے خاندان نے پنچایت لگا رکھی تھی۔ اتفاق ہی تھا کہ اس کے چاچے پھوپھیاں سبھی موجود تھے۔ اسید بھائی کی حالت کسی سے چھپی نہ تھی۔ مجھے نہیں جانا واپس اسلام آباد، یہ بھی کوئی شہر ہے؟ کبھی بارش کبھی گرمی، کیسا فضول شہر ہے اسلام آباد۔ لو جی، اب موصوف کو اسلام آباد بھی پسند نہیں آ رہا، تو بتائیں کیا کروں؟ کراچی میں تجھے نوکری نہیں ملتی، گاؤں میں تجھے رہنا نہیں، اسلام آباد تجھے پسند نہیں، تو بتا تجھے امریکہ بھجواؤں کیا؟ علی گوہر صاحب اور سید صاحب کی نازک مزاجی سے الگ تنگ تھے، اس لیے غصے سے بولے، کتنا سمجھایا تھا تیری ماں کو کہ ہم گاؤں والے ہیں، گاؤں کی مٹی سے ہم محبت کرتے ہیں، اسی مٹی میں کھیل کود کر بڑے ہوتے ہیں، اسی مٹی میں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور سونا اگاتے ہیں، اور بس اسی مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ مگر تیری ماں نے تجھے نہ مٹی سے محبت کرنی تھی، نہ گاؤں سے، اور نہ گاؤں کے لوگوں سے۔ اب دیکھ مسئلے تیرے ہو رہے ہیں نا، یہی اصل ہے، یہی ہے سب کچھ۔ اچھا ہوا میں نے جنید کو تمہاری ماں کے ساتھ زیادہ رہنے نہیں دیا، ورنہ وہ بھی تمہاری طرح ہوتا، نازک مزاج۔ علی گوہر نے طنز سے ہوکا گڑگڑاتے ہوئے کہا، بابا ابھی میرا مسئلہ نازک مزاج ہونا نہیں، مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ پر جانا ہے، اس لیے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اسید بھائی نے تھوڑا سا غصے سے کہا۔ تبھی چاچا علی اکبر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایک حل ہے میرے پاس۔ اور وہ کیا ہے؟ اسید بھائی اور علی گوہر صاحب نے ساتھ ہی پوچھا، تو وہ بولے، تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ چاچا اس سے بہتر ہے کہ میں نوکری ہی چھوڑ دوں۔ اسید بھائی برا سا منہ بنا کر بولے، انہیں یہ مشورہ بالکل پسند نہ آیا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا مت کرنا، اتنی اچھی نوکری ہے۔ بڑی پھوپھو نے کہا تو چھوٹی پھوپھو بھی بول پڑی، ہاں بالکل، نوکریاں ملتی ہی کہاں ہیں، شادی کرو گے تو وہ تمہیں بھی سنبھالے گی اور گھر بھی، یہ اچھا مشورہ ہے۔ چھوٹی پھوپھو کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی تھی، ظاہر ہے ان کی نظر میں ان کی بیٹی کے لیے سب سے اچھا رشتہ اسید بھائی سے بہتر کوئی ہو سکتا تھا کیا؟ نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی، کوئی اور مشورہ ہے تو بتائیں، ورنہ میں جاب چھوڑ رہا ہوں۔ اسید بھائی نے بھی جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ تبھی علی گوہر صاحب بولے، میرے پاس ایک حل ہے۔ اچھا، اور وہ کیا حل ہے؟ اسید نے بیزاری سے کہا۔ تبھی علی گوہر صاحب جو گھنٹہ بھر پہلے عنایت خاتون سے جھگڑے بیٹھے تھے، تنزن بولے، تو اپنی ماں کو لے جا اپنے ساتھ۔ یہ سنتے ہی اسید نے بے یقینی سے بابا کی طرف دیکھا، ایسا اسید بھائی نے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ ہاں بالکل، یہ صحیح ہے۔ پھوپھی نے بھی سر ہلایا، وہ بھی عنایت خاتون سے کافی تنگ تھی، اس لیے وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ چلی جائے یہاں سے۔ ٹھیک ہے بابا، مگر امی کی جانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ہاں تو میں کیا تمہاری ماں کے ساتھ باغوں میں ہاتھ ڈال کر ڈیوٹ کھاتا ہوں جو میں کیا کروں گا؟ علی گوہر صاحب غصے سے بولے تو اسید بھائی شرمندہ ہو گئے۔ بابا میرا مطلب کہ آپ اکیلے ہو جائیں گے نا؟ ہاں تو وہ مجھے جیسے جھولا جھلاتی ہے نا، نوالے بنا کر کھلاتی ہے، اور رات کو لوریاں بھی سناتی ہے۔ علی گوہر صاحب نے چڑھتے ہوئے کہا تو پھوپھی نے بھی کورس میں اوہوں کیا تھا۔ تو لے جا بیٹا، لے جا اپنی ماں کو۔ ہاں جس دن تم مولو کے لے جاؤ گے نا، اس دن میں پریشان ہو جاؤں گا، کیونکہ سارا کام تو میرا وہی کرتا ہے، کھانا وہ بنا کر کھلاتا ہے، کپڑے وہ دھو کر استری کر کے دیتا ہے۔ علی گوہر نے مولو نوکر کی طرف اشارہ کر کے کہا، چلیں ٹھیک ہے بابا، پھر میں امی کو لے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسید بھائی دوسرے حصے کی طرف چلے گئے تھے۔ عنایت خاتون چلنے کو تو تیار ہوگی، مگر ان کی بھی کچھ شرطیں تھیں جو کسی طور پر بھی ماننے والی نہ تھی، مگر بڑی کوششوں کے بعد اسید بھائی کو ماننی پڑی۔ وہ سمجھا کر تھک گئے کہ فرنیچر وہاں سب موجود ہے، مگر عنایت خاتون بالکل نہ مانی، اور اگلے ہی دن امی کا جھولا اور چارپائی بس پر چڑھا کر اسلام آباد روانہ کر دیا گیا تھا۔
پھر اسید بھائی اپنے ڈرائیور کے ساتھ آفس کی طرف سے ملی 4 ویل گاڑی میں اسلام آباد روانہ ہوئے۔ سارے گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اس گاڑی کو دیکھ رہے تھے جو بڑی شان سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسلام آباد میں پہلے ان کا جھولا اترا تھا، پھر چارپائی، اور پھر وہ عنایت خاتون خود اتری تھی۔ سنا ہے کہ علی گوہر صاحب اور عنایت خاتون کا یہ جھگڑا آج تک چل رہا ہے۔ چلو جی، میں پھر کدھر نکل گئی۔ میں بتا رہی تھی کہ عنایت آپی کی شادی بڑے ہی عجیب انداز میں ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ کچھ عرصہ پہلے خاندان میں ایک شادی تھی جس میں امی اور عنایت خاتون کی ملاقات ہوئی تھی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ساتھ پڑھتی تھی اور دور پرے کی رشتہ داری بھی تھی، تو وہ 1-2 بار ہمارے گھر بھی آئی تھی۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ وہ ہمارے گھر پر تھی اور پیچھے سے ان کا بیٹا اسلام آباد سے آ گیا، اور جب اسے پتا چلا کہ اس کی امی ہمارے گھر آئی ہیں تو وہ سیدھا یہیں چلا آیا تھا۔ ہم نے ان کے بارے میں سن رکھا تھا اور ہمیں ان کو دیکھنے کا شوق بھی تھا۔ ہمارے گھروں میں کوئی خاص پردہ تو تھا نہیں۔ بابا نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، میں نے انہیں چائے بنا کر پیش کی تھی۔ دیکھنے میں وہ پڑھے لکھے اور کافی اچھے لگ رہے تھے۔ پھر ایک دن جب انہوں نے گھر میں کسی کام سے لینڈ لائن نمبر پر کال کی تو انابیہ آپی نے کال اٹھائی۔ اسید بھائی کو ان کی آواز اور لہجہ بہت ہی اچھا لگا تھا۔ اور کیوں نہ لگتا، بھائی میری بہن جو تھی میری طرح خوبصورت اور پیاری تو ہوں گی ہی نا۔ پھر کیا تھا، ان کا باقاعدہ رشتہ آیا اور صرف میرے پسند کرنے پر آپی نے ہاں کر دی۔ پہلے امی کو کافی پریشانی رہی کیونکہ عنایت خاتون بڑی ہی مشکل عورت ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ عنایت خاتون تو گاؤں میں اور اسید بھائی اور دیا اسلام آباد میں رہیں گے تو رشتے کو ہاں کر دی۔ ان کی شادی زیادہ دھوم دھام سے نہ ہوئی تھی کیونکہ اسید بھائی کی پھوپھیاں چاچے کوئی نہیں آیا تھا، مگر ہماری طرف سے سبھی لوگ آئے تھے۔ میں نے اپنی فرینڈز کزن کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کیا تھا۔ بچپن میں تو بہت شادیاں ہوئی تھی مگر میرے بڑے ہوتے یہ پہلی شادی تھی، اس لیے میں نے خوب تیاری کی تھی۔ شادی کا ڈریس، مہندی کا ڈریس، مایوں کا، ولیمے کا، میں نے سب کچھ بہت خوبصورت سلوایا تھا۔ مایوں میں تو عنایت خاتون اکیلی آئی تھی اور وہ بھی دوپہر میں۔ ہم لوگ ابھی تیار بھی نہ ہوئے تھے، ہماری ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی اور وہ مایوں کی رسمیں کر کے واپس چلی گئی تھی۔ شام 6 بجے کی دعوت تھی، تبھی ہم نے مل کر کچھ رسمیں کی۔ ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ ساس نہیں آئی، اب ہم کس کس کو بتاتے کہ ساس تو رسمیں کر کے چلی بھی گئی تھی۔ ایسی ہوتی ہیں بھلا مایوں۔ پھر شادی والے دن بھی پتہ ہی نہ چلا کہ کب بارات آئی، کب نکاح ہوا اور کب عنایت خاتون رخصتیں کروا کر دلہن کو لے کر چلی بھی گئی۔ نہ ڈھول نہ فائر ورکس، یاد تھا تو بس یہ کہ اسید بھائی کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس پر سارے خاندان کی لڑکیاں لٹو ہو گئی تھی۔ دولہے کی طرح وہ بھی بوسکی کے جوڑے پر کوٹ، پیروں میں خان جوتے پہنے بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کے چکر میں میرا پیر مڑا اور میں لڑکھڑا کر گر گئی تھی اور جنید نہیں آ کر مجھے اٹھایا تھا۔ واقعی وہ کافی خوبصورت تھا لیکن میں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی کیونکہ ایک تو وہ بہت روڈ اور مغرور تھا، اوپر سے اس کے پاس پجارو بھی نہیں تھی۔ میں تو پہلے محبت پجارو سے کروں گی، پھر پجارو والے سے۔ خیر، اس طرح آپ ہی گزشتہ 1 سال سے اسلام آباد میں تھی اور مصیبت یہ تھی کہ عنایت خاتون بھی وہیں آ چکی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر امی پریشان ہوتی کہ وہ مشکل عورت ان کی بیٹی کا کیا حشر کرتی ہوگی، مگر دیا آپی تو بس یہی کہتی تھی کہ وہ مزے سے اسلام آباد میں رہ رہی ہیں اور اب وہ ماں بننے کے عمل سے گزر رہی تھی اور دونوں ماں بیٹے کی لاڈلی بنی بیٹھی تھی۔ عنایت خاتون کے ساتھ رہ کر دیا جان گئی تھی کہ انہیں بس گندگی سے چڑھتی، تبھی وہ خود کو ہر وقت صاف ستھری رکھتی تھی اور عنایت خاتون بھی بہو سے کافی خوش رہتی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ کرونا نے ہمیں تگنی کا ناچ دکھا دیا تھا، وہ کام کی جو کبھی سوچے نہ تھے۔ 1 مہینے میں سارے سندھی گانے دیکھ لیے، سارے اداکار چھان مارے، اور پھر ایسے ہی گانوں کو سنتے سنتے بیکنگ سیکھی، سٹیچنگ سیکھی، ہلکی پھلکی کڑھائی کرنا بھی سیکھ لی۔ واہ کرونا، کیا کیا دکھایا اور کیا کیا سکھایا ہے تو نے، اور آگے جا کر کیا کروائے گا اور کیا کیا سکھائے گا۔ پھر یہ تو بھلا ہوا دیا آپی نے کہ اسلام آباد آنے کی دعوت دے ڈالی اور ہم نے قبول بھی کر ڈالی، مگر نہ بابا چلے نہ امی، اکیلے مجھے بھیج دیا اور میں اسلام آباد پہنچی اور زور سے چلائی تھی، السلام علیکم اسلام آباد۔ میں فیض آباد کے سٹاپ پر پہنچ کر بس سے نیچے اتری۔ کم وقت اتنا خوبصورت موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اوپر سے ماہرہ خان چلی آئی۔ ارے کوچ میں نہیں بیٹھی تھی جو میرے سامنے چلی آئی، میرے خوابوں میں خیالوں میں چلی آئی تھی، جو ہم ٹی وی کے ایوارڈ میں اس ملک کو ہیلو کہہ رہی تھی جہاں وہ ایوارڈ چل رہے تھے۔ تو میں نے بھی چلا کر کہہ دیا، اب کہہ دیا تو کہہ دیا، بچی کی جان لوگے کیا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ عجیب و غریب نظروں سے مجھے ضرور دیکھ رہے تھے، اور پھر میں بھی عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو موصوف میرے سامنے کھڑے تھے۔ گھٹنے سے اوپر بلیک شارٹ، ڈھیلی ڈالی بلیک ٹی شرٹ، 2 پٹیوں والی کالی چپل، ماسک پہنے وہ بندہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا
جیسے ابھی پستول نکال کر آ کر مجھے لوٹ لے گا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میرے پاس اسے دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، پیسے تو سارے میرے کارڈ میں ہیں۔ میں نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے الجھن سے دیکھا تو اس نے سلام کر کے اپنا ماسک نیچے کر کے چہرہ دکھا کر واپس ماسک چڑھا لیا تھا۔ ماسک تو میں نے بھی پہن رکھا تھا، مگر اتر کر ابھی نیچے کیا تھا تاکہ اسید بھائی مجھے دیکھ کر پہچان لے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اسید بھائی نہیں لینے آئیں گے۔ جی ہاں، یہ موصوف اسید بھائی کے چھوٹے بھائی یعنی جنید علی گوہر صاحب تھے۔ میں نے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا نا؟ چھوڑیں، یہ بھی کوئی چیز ہے بتانے والی۔ مجھے موسم انجوائے کرنے تھے، سیرینا ہوٹل دیکھنے تھے، سینٹورس، مونال ہوٹل، دامنیکو، جناب مارکیٹ بھی دیکھنے تھے، میٹرو، گیگا مال اور ہاں میٹرو بس بھی دیکھنے تھے، اور شیخ رشید کی لال حویلی بھی دیکھنی ہے، راجہ بازار دیکھنا ہے، بحریہ ٹاؤن، عمران خان کا بنی گالا والا گھر، جرنلسٹ ریزیڈنسی، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس، ایوب پارک، اڈیالہ جیل۔ نہیں، وہاں تو میں نہیں جاؤں گی، بس باہر سے دیکھ کر گزارا کر لوں گی۔ اور ہاں، لوک ورثہ، پاکستان مانومنٹ، پارلیمنٹ لاجز، جی یہ سب دیکھوں گی، کیونکہ یہ کرونا مجھے سب دکھائے گی۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنا بیگ اسے تھمایا اور اس کے پیچھے اس کی گاڑی کی طرف چل پڑی جو 2 ڈور تھی۔ اتنی چھوٹی گاڑی؟ میں منہ ہی میں بولی اور گاڑی کے پاس چل کر اسے ہاتھ لگایا تھا۔ ہائے کتنی کیوٹ ہے، یہ گاڑی آپ کی ہے نا؟ میں نے اس سے پوچھا جو آٹومیٹک ریموٹ سے گاڑی کھولا تھا۔ ہاں میں سر ہلا کر وہ اندر بیٹھ گیا اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لمبا چوڑا جنید بھی گاڑی میں فٹ آ گیا تھا۔ یہ گاڑی صرف باہر سے چھوٹی نظر آتی تھی، اندر سے بڑی کھلی سی تھی۔ یہ گاڑی چائنا کی ہے نا؟ اتنی چھوٹی گاڑی چائنیز نے ضرور اپنے لیے بنائی ہوگی، ہے نا؟ اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں، کیوٹ سے۔ میں اپنے آپ سے ہی بولتی جا رہی تھی، تبھی اس نے کہا نہیں یہ جاپان کی گاڑی ہے۔ یہ کہتے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تو میں نے کہا ہاں تو جاپان والے کون سے اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، وہ بھی تو اتنے تیز ہوتے ہیں نا۔ گاڑی آگے بڑھی تو سامنے میٹرو بس دیکھ کر میں چلائی اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر پوچھنے لگی یہ میٹرو بس ہی ہے نا؟ جی نہیں، یہ میرا کندھا ہے۔ وہ پھر سے رکھائی سے بولا تو میں نے کہا میں اس میٹرو بس کی بات کر رہی تھی۔ جب تم جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو تم مجھ سے؟ اس کا انداز ابھی بھی سڑا ہوا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور منہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ یہ ایک لمبا سا روڈ تھا، آس پاس ہریالی تھی، سامنے لگے بورڈ جگہ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں سڑیل سے پوچھوں کہ یہ کون سی جگہ ہے، مگر پھر اپنا ارادہ چھوڑ دیا۔ اوپر بورڈ پر صاف لکھا تھا کہ ہم اسلام آباد ایکسپریس وے پر چل رہے تھے۔ اتنی انگلش تو آتی ہے نا آپ کی بہن کو؟ اور یہ اتنا چوڑا روڈ تھا کہ ایک وقت میں 4 گاڑیاں چلتی تھی۔ ہمارے سندھ کی طرح بیچ میں ٹھیلے وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے، بس چھوٹے روڈ تھے جو ادھر ادھر نکل رہے تھے۔ یہ ایکسپریس وے تو اور بھی لمبا تھا، مگر ہم اس روڈ پر مڑ گئے جہاں پر فلائی اوور تھا۔ فلائی اوور ختم ہوئی تو ہم اس جگہ پر آگے جہاں دکانیں وغیرہ بنی تھی۔ یہیں سے گزر کر فضائیہ کالونی کا بورڈ لگا تھا اور سامنے چھوٹی سی پہاڑی پر لوہے کی تاروں سے ہمارے بابا قوم کے چہرے کی یادگار بنی تھی، جس میں چھوٹی لائٹس لگی تھی۔ دور سے یہ شاہکار نظر آتا تھا جس سے نیچے پہاڑی پر بڑا سا لکھا ہوا تھا اتحاد، تنظیم اور یقین۔ میرا دل چاہا کہ ابھی گاڑی روک کر ادھر کر بابا قوم کے ساتھ سیلفی بنواؤں، مگر سیڈیل کی شکل دیکھ کر پھر میں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا۔ یہی سائڈ پر بڑے پروجیکٹس بنے تھے، سامنے ایک سفید گیٹ تھا جس کے آگے ہم کھڑے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو میں اندر کی دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا خوبصورت فلیٹس تھے، ترتیب سے بنے فلیٹس کو مکینوں نے اور خوبصورت بنا رکھا تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی، بالکنیز میں گملے، پودے، پنجرے رکھے تھے۔ ہر گھر کو اپنی طرز پر ڈیکور کیا گیا تھا، جس سے وہاں کے رہنے والوں کی امیری کا بھی پتہ چلتا تھا۔ پارکنگ کے اوپر شیڈ تھے اور اسٹریٹ لائٹس بھی تھی جن پر فلیٹس نمبر کے بورڈ لگے تھے۔ انہی میں سے ایک فلیٹ کے سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہوئی۔ اس فلیٹ کی بالکنی میں ایک چیئر والا جھولا تھا جو چھت سے رسی کی مدد سے لٹک رہا تھا۔ اس کے علاوہ ڈھیر سارے پھول پودے والے گملے بھی رکھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر ڈیکوریشن کی چیزیں لگی ہوئی تھی اور سیڑھیوں پر بھی گملے رکھے ہوئے تھے۔ یہ منظر بڑا دیکھا لگ رہا تھا۔ ہاں یہ تو اناد آپی کا گھر ہی تھا نا، کیونکہ اکثر وہ واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتی تھی۔ مجھے پتا بھی تھا کہ یہ اناد آپی کا ہی گھر ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں نے اس سڑے ہوئے شخص سے پوچھ لیا یہ آپی کا گھر ہے نا؟ میں نے خوشی اور جوش سے پوچھا، مگر اس سڑیل سے سڑا ہوا جواب ہی ملا یہ اسید بھائی کا گھر ہے۔ وہ جھٹکے سے بیگ نکال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور میں بھی منہ بگاڑ کر پرس اپنے کندھے پر سنبھالے اس طرف بڑی تھی۔ یہ سیڑھیاں تھی جہاں ایک سیڑھی نیچے انڈر گراؤنڈ بنے گھر میں جا رہی تھی اور دوسری ہمارے گھر کی طرف۔ اسی سیڑھی پر بڑی مضبوطی سے لوہے کی تاروں میں ایک ہینڈ سینیٹائزر کسی نے بڑی بے دردی سے باندھ رکھا تھا۔
وہ سڑیل اپنے گلاؤز اتار کر پاس پڑے ڈسٹ بن میں پھینک کر اس سینیٹائزر کو ہاتھوں پر ملنے لگا اور اب میں بھی ماسک اتار کر اس ہینڈ سینیٹائزر کو ہاتھوں پر ملنے لگی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ نہ جانے کیوں میں پھر اس سے بات کر بیٹھی تھی۔ جی پوچھیں۔ یہ ہینڈ سینیٹائزر کو ایسے بے دردی سے باندھ کیوں رکھا ہے؟ محترمہ شاید آپ بھول رہی کہ یہ اسلام آباد بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے، جہاں مسجد سے باہر سے 50 روپے والی چپلیں لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہاں ہمارے گھر کے اس 700 والے ہینڈ سینیٹائزر کو کون چھوڑے گا؟ یہ کہتا وہ اوپر جا رہا تھا۔ اب جنید نے بڑی احتیاط سے کوہنی سے ڈور نوب گھما کر دروازہ کھولا اور دروازہ کھلتا چلا گیا کہ عنایت خاتون جو اندر کھڑی تھی ان کی آواز آئی۔ ارے جنید، یہ بیگ تو باہر چھوڑ کر آؤ۔ لڑکانہ سے اسلام آباد تک کتنے جراثیم لگے ہوں گے، اب ہم سے تم لگاؤ گے کیا ان سب کو؟ جنید پیچھے ہٹا تو مجھ سے ٹکرا گیا، پھر اس نے بیگ کو سائڈ پر رکھا اور میں گھبرا کر اپنے بیگ کی طرف لپکی۔ ہائے میرا بیگ! میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میرے 2000 سے 6000 تک کے سارے سوٹ جو میں نے مشکل سے آن لائن منگوائے تھے اور کچھ جو امی نے اپنی پیٹی میں بند کر کے چھپا کر رکھے تھے تالے لگا کر، وہ تالا توڑ کر نکال کر بنوائے تھے۔ ایک تو امی نیا سوٹ تب تک بنوانے نہیں دیتی تھی جب تک پرانے سوٹ پہننے کی سینچری مکمل نہ کر لیتے۔ جب تک اس کا رنگ گھس نہ جاتا، پرنٹ غائب نہ ہو جاتا، تب تک سوٹ پہننا ہوتا تھا مجھے۔ اور برا ہو اس لاک ڈاؤن کا جو ساری دکانیں بند ہوگی، مگر امی کی کنجوسی والی عادت پہلی بار مجھے اچھی لگی تھی کہ پرانے لیے سارے نئے سوٹ میرے کام آگے تھے۔ میں بیگ کو لے کر اندر داخل ہوئی اور عنایت خاتون کو مکمل اگنور کر کے آپی کی طرف بڑھی۔ آپی! اس سے پہلے کہ سال پہلے کی بچھڑی بہنیں آپس میں ملتی، عنایت خاتون جیسے ظالم سماج نے ان کے بیچ میں چھلانگ لگا دی۔ ارے ارے لڑکی رکو، جاؤ پہلے تم نہاؤ، میری بہو کو بھی تم لگاؤ گی جراثیم؟ یہ لڑکانہ سے لائے ہونا جراثیم؟ انہوں نے باقاعدہ مجھے کھینچ کر باتھ روم کا راستہ دکھایا۔ مگر آنٹی مجھے آپی سے تو ملنے دے۔ میں ان کا ہاتھ چھڑا کر پھر آپی کی طرف بڑھی، مگر پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور گھما کر اچھے بچوں کی طرح باتھ روم کی طرف مجھے لا کر چھوڑا۔ آنٹی مجھے کپڑے تو نکالنے دے، میں بولی تو عنایت خاتون نے میرا بیگ لا کر میرے سامنے پٹخا۔ یہاں 24 گھنٹے پانی آتا ہے، تو بالکل فکر مت کرنا، سکون سے نہاؤ، چاہے جتنا نہانا ہے نہاؤ اور آرام سے آنا اور اپنے بیگ کو بھی نہلا کر آنا۔ میں نے ڈیٹول سے سپرے کر کے پہلے اپنے بیگ کو جراثیموں سے پاک کیا اور پھر خود کو، اور اگلے پل میں آپی سے گلے مل رہی تھی۔ لاؤنج میں بڑے پڑے جھولے پر جنید بھی نہایا دھلا بیٹھا سب سیب کھا رہا تھا۔ میں بھی آپی سے ملنے کے بعد چارپائی پر ابھی بیٹھنے ہی لگی تھی کہ کف گیر لیے عنایت خاتون پھر سے حاضر ہوگی۔ ارے انادیہ بیٹا، اسے اندر کمرے میں لے جاؤ، بیچاری تھک گئی ہوگی۔ کتنے میٹھے لہجے میں عنایت خاتون نے کہا کہ میں جو ابھی چارپائی پر بیٹھ کر ان کی آمد پر کھڑی ہوگی تھے حیران رہ گئی۔ بیچاری کو کتنا خیال ہے میرا۔ میں بہت ہی امپریس ہوئی تھی ان کی محبت سے۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ساتھ میں لائی اس جہیز کی چارپائی پر وہ مجھے بیٹھنے ہی نہیں دینا چاہتی تھی، بلکہ کسی کو اجازت نہیں تھی سوائے اسید بھائی کے۔ جی یہ وہی چارپائی اور جھولے تھے جو اپنے گاؤں سے لائی تھی۔ اسید بھائی کے آنے کے بعد دوپہر کا کھانا بڑے ہی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ ویسے تو اسید بھائی کا آفس بند ہی ہوتا تھا، مگر کبھی کبھی حکم ہوتا تو وہ جاتے تھے۔ تبھی وہ آج مجھے لینے نہ آ سکے اور جنید آیا تھا۔ اسید بھائی بہت ہی اچھی نیچر کے انسان تھے۔ ایک ایک چیز ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا اٹھا کر آپی کو کھلا رہے تھے۔ عنایت خاتون بھی گرم گرم چپاتیاں دیتی جا رہی تھی اور ہم سب شوق سے کھاتے جا رہے تھے۔ مسلسل باتیں ہو رہی تھی اور عنایت خاتون ڈانٹ بھی رہی تھی کہ کھانا کھا لو۔ ایک خوف تھا جو یہاں آنے سے پہلے میں محسوس کر رہی تھی کہ پتہ نہیں آپی کا خیال رکھا جاتا ہوگا کہ نہیں، مگر ادھر آ کر وہ خوف بھی چلا گیا۔ آپی تو واقعی بڑی خوش تھی۔ اسید بھائی اور عنایت خاتون نے واقعی دیا آپی کا اچھا خیال رکھا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد عموماً چائے کا دور چلتا ہے تو میں نے کہا آج میں بناتی ہوں سب کے لیے چائے۔ میں نے سجل علی کے ایڈ کی کاپی کی، مگر میں یہ بھول گئی کہ ایڈ میں آصف رضا میر بھی تھے اور حقیقت میں عنایت خاتون تھی جنہوں نے ہرگز آصف رضا میر کی کاپی نہ کی اور سیدھا کہہ دیا بیٹا تم مہمان ہو تو مہمان بن کر رہو، کوئی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی۔ اور پھر مٹھاس بھرے لہجے میں آپی سے بولی عنایت بیٹے اپنی بہن کو کمرہ دکھاؤ، تھک گئی ہوگی۔ میں نے یہ بات ضرور نوٹس کی تھی۔ عنایت آپی سے بات کرتے وقت ان کے منہ سے جیسے شیرینی ٹپکتی تھی۔ چائے پینے کے بعد آپی سے باتیں کرتے میں نہ جانے کب سو گئی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے آنکھیں پٹپٹائی، پھر بھی جب کچھ دکھائی نہ دیا تو میں گھبرا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، کیوں ہوں۔ میں نے خود کو چھو کر دیکھا تو میں
میں ہی ہوں. آئی کہیں میں کوئی اغوا تو نہیں ہوگی؟ سنا ہے اغوا کرنے کے بعد ایسے ہی اندھیرے کالے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. میں خود سے باتیں کر رہی تھی اور بستر پر ادھر ادھر ہاتھ مارے کہ کہیں مجھے موبائل تو ملے. آخری بار تو میں اسلام آباد آئی تھی اور چائے پی تھی. ہیں عنایت خاتون نے چائے میں کہیں کچھ ملا کر تو نہیں دیا؟ کہیں میں کوئی اندھی وندی تو نہیں ہوگی؟ اللہ نہ کر کے آخر مجھے موبائل ملا تو میں نے جیسے ہی ٹارچ آن کی تو کمرے کا جائزہ لیا. شکر ہے کہ میں اسی کمرے میں تھی اور میری آنکھیں بھی صحیح سلامت تھی. شاید لائٹ ہی گئی ہوئی تھی. کم بخت ادھر بھی لائٹ جاتی ہے اور میں سمجھی کہ ہمارا شہری منحوس ہے جہاں ہر وقت لائٹ جاتی رہتی ہے. یہ کہتے ہوئے بیڈ سے اتر کر چپل پہن کر دروازے کی طرف بڑھی. لائٹ آ گئی تھی تبھی باہر کی لائٹس کی روشنی کمرے کی بڑی کھڑکی سے کمرے کے اندر چھن چھن کر آ رہی تھی. چلو شکر ہے ادھر جلدی آ جاتی ہے ورنہ ہمارے شہر میں تو لائٹ اپنی دادی پھوپھیوں کا چہلم کر کے ہی آتی ہے. میں سوچتی ہوں باہر نکلی کہ باہر کا منظر دیکھ کر ایک دم اچھل پڑی. ہاں یہ کیا؟ میں نے بے یقینی سے سامنے والے منظر کو دیکھ کر آنکھیں 2-3 بار ملی مگر یہ منظر جوں کا توں تھا. یا اللہ یہ عنایت خاتون ہے یا کوئی اور ہے؟ میں نے خود سے پوچھا اور پھر خود کو ہی جواب دیتے ہوئے کہا ہیں تو وہی ہیں. وہاں تو کوئی اور تھا ہی نہیں. ہاں شاید میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں خود سے سوال جواب کر رہی ہوں مگر سامنے والا منظر اتنا ہوش اڑانے والا تھا کہ آپ بھی اچھل پڑتے. شکر کریں کہ آپ لوگ وہاں نہیں تھے. ٹی وی پر بجتے گانے پر جھولے پر بیٹھا وہ شخص انجن بنا ہوا تھا. مطلب ان کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا. ارے نہیں آگ نہیں لگی تھی. وہ شخص سگریٹ پی رہا تھا. شاید اسید بھائی کے ابا گاؤں سے آگے تھے مگر مجھے ان میں عنایت خاتون کیوں نظر آ رہی تھی؟ میں اپنے وہم کو جھٹک کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگی کہ کہیں اسید بھائی کے ابو کی شکل عنایت خاتون سے مل تو نہیں گئی تھی. سنا ہے کہ ساتھ رہ کر محبت ہو جاتی ہے. کیا پتہ شکلیں بھی مل جاتی ہوں. اور پھر میں ایک دم اچھل پڑی. ارے یہ تو اسید بھائی کے ابا نہیں یہ تو واقعی عنایت خاتون ہی تھی جو ایک ہاتھ میں ڈائجسٹ آنکھیں ٹی وی پر گاڑے ایک ہاتھ سے بیڑی منہ میں ڈالے کش پش کش لگائی جا رہی تھی. کیوں اچھل پڑے نا آپ بھی؟ میں بھی ایسے ہی اچھلی تھی. عنایت خاتون خیالوں کے پیرس میں بیٹھی خود کو ماہرہ سمجھتی پتہ نہیں کون سے یار کو منانے کے جتن کر رہی تھی. ارے ہٹو لڑکی گانا دیکھنے دو. میں جو حیرت سے منہ پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی ان کی آواز پر اچھل کر دور ہوئی. ان کو سکون سے بیڑی پیتے دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید وہ چین سموکر ہوں. وہ جس دیتا دلیری سے جھولے پر جھولتے ہوئے بیڑی پی رہی تھی صاف لگ رہا تھا کہ ان کو کسی چیز کا خوف نہ تھا. شاید وہ اپنا روز کا ڈوز پورا کر رہی تھی. ہائے قسمت. کہاں ہم سالار سکندر کو سگریٹ پیتے دیکھنا چاہتے تھے اور نصیب میں عنایت خاتون کو بیڑی پیتے دیکھ رہے تھے. ناول پڑھتے وقت کیسا خوبصورت منظر کھینچا تھا رائٹر نے کہ جب سالار سکندر سگریٹ کے کش لیتا دکھ رہا تھا. آئے ہائے کیا سالار بھی سگریٹ پیتا ایسا ہی دیکھ رہا ہوگا جیسے ابھی عنایت خاتون بیڑی پیتے نظر آ رہی تھی. میں نے جلدی سے اس منظر کو ہاتھوں کے ڈسٹر سے صاف کیا اس سے پہلے کہ سالار کے ساتھ خوبصورت یادوں کا بیڑا غرق ہوتا. پھر میں نے جنید کو کمرے سے نکلتے دیکھا. نہایا دھویا صاف ستھرا لائٹ یلو کلر کے شارٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ لاؤنج میں آیا تھا. کیسا گورا چٹا ہے. میں نے اس کی صاف ستھری سفید ٹانگوں کو دیکھ کر کڑتے ہوئے سوچا کم بخت پتہ نہیں کون سی کریمیں لگاتا ہوگا. میں نے تو آدھی فیئر اینڈ لولی کی فیکٹری اپنے تھوبڑے پر مل ڈالی مگر کوئی فرق نہیں آیا. ایویں جھوٹ موٹ کے ایڈ بنا کر بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ. میرا سدا کا کمپلیکس ٹھاٹھے مارتا ہوا ابھرا تھا. ہاں جی بالکل میں تھوڑی سی سانولی ہونا بالکل تھوڑی سی. ہمارے خاندان میں گوری لڑکیوں کو خوبصورت کہا جاتا تھا. بھلے ناک پکوڑے جیسی ہو بالوں میں بم پھٹا ہو یا افریقی کی طرح ہونٹ لٹکے ہوں بھائی گوری ہے تو خوبصورت ہے. آئی بڑی خوبصورت. میرے سامنے سارے خاندان کی گوری چٹی لڑکیوں کی تصویریں آگے تھی اور میں جو اس منظر کا انتظار کر رہی تھی کہ جنید آ کر اپنی ماں کے سگریٹ پینے کا نوٹس لے. میرے اوپر حیرت کا ایورسٹ تب گرا جب جنید خاموشی سے ان کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گیا. عنایت خاتون ابھی بھی سوٹیں مارتی رہی. جنید نے کوئی نوٹس نہ لیا. پھر آپی آئی تو میں ان کو لے کر کونے میں آہستہ سے بتانے لگی آپی آپ کی ساس دیکھیں بڑی بیڑی پی رہی ہے. مجھے لگا تھا کہ میں آپی کے سر پر کوئی بم پھوڑ رہی ہوں مگر انہوں نے میرے سر پر ہی بم پھوڑ دیا. ہاں تو میں جانتی ہوں وہ تو شادی سے پہلے بھی پیتی تھی. پھر میں نے پوچھا کیا اسید بھائی کو بھی پتا ہے؟ عنایت بھی آرام سے بولی ہاں ان کو بھی پتا ہے. تو کیا اسید بھائی کے ابا بھی جانتے ہیں؟ ہاں وہ بھی جانتے ہیں. آپی نے بڑے آرام سے جواب دیا
لو ادھر تو سبھی جانتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا سارا باغ جانے ہیں، بس گل یعنی کہ میں ہی نہ جانے ہیں۔ یہ 3 بیڈ رومز کا بڑا سا خوبصورت فلیٹ تھا۔ 3 بیڈ رومز میں اعلیٰ معیار کا فرنیچر سیٹ تھا۔ سب سے خاص کمرہ آپی کا تھا کیونکہ یہ ماسٹر بیڈ روم تھا اور بڑی محبت سے سیٹ کیا نظر آتا تھا۔ دوسرا کمرہ جنید کا تھا اور تیسرا مہمانوں کے لیے تھا جس میں اب میں رہ رہی ہوں، جبکہ عنایت خاتون نے لاؤنج پر قبضہ کر رکھا تھا۔ بیچ دیوار میں LED ٹی وی لگا تھا جس کے سامنے عنایت خاتون کا جھولا رکھا تھا۔ اسی کے ایک طرف ڈائننگ ٹیبل رکھی گئی تھی اور دوسری طرف ان کی چارپائی، ساتھ ہی ایک بک ریک تھا جس میں ڈائجسٹ 2 سالوں کی ترتیب سے جمع تھے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے بڑھ رہی تھی کہ آپی نے مجھے روک لیا کہ میں اپنی جان سلامت دیکھنا چاہتی ہوں تو ان کی چیزوں کو بالکل بھی ہاتھ نہ لگاؤں۔ ہائے اللہ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا میرے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ پھر ایک بیلکونی تھی جہاں سارا دن واشنگ مشین چلتی تھی، پانی چلتا رہتا تھا اور نیچے والے بد دعائیں دیتے رہتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ آج یہاں آئے مجھے 7واں دن تھا اور روز کوئی نہ کوئی صدمہ تھا جو میری نازک سی جان پر ڈھایا جا رہا تھا۔ پہلے دن عنایت خاتون کے سوٹے لگانے سے میں مرتے مرتے بچی تو دوسرے دن میرے دماغ کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا کہ جنید نئے جوتے لے کر آیا تھا جو پہنے بھی نہیں تھے اور وہ غائب تھے، اور صبح صبح جنید کی چیخوں سے میری بیچاری آنکھیں کھلی تھی۔ صورتحال جاننے کی کوشش میں بال سمیٹتی باہر آئی تو جنید لائٹ اورنج شارٹ کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ پہنے انتہائی غصے میں لاؤنج میں کھڑا تھا۔ ایک تو مجھے اس کی رنگ برنگی شارٹ سے چڑ ہو گئی تھی۔ کیا یار جنید، سکون سے سونے بھی نہیں دیتے ہو تم؟ کمرے سے نکلتے ہو سید بھائی نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ اب وہ جھولے پر بیٹھے آرام سے پوچھ رہے تھے، بولو کیا ہوا اب؟ بھائی پوچھے ذرا، اپنی امی سے پوچھے۔ جنید نے امی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو جنید کے کمرے میں تھی۔ اسید بھائی نے مڑ کر اس طرف دیکھا، وہاں سے عنایت خاتون بھی دیکھنے لگی اور ادھر میں نے بھی شتر مرغ کی طرح گردن اونچی کر کے اس طرف دیکھنے کی کوشش کی پر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ یار تم بتاؤ نا ہوا کیا ہے؟ اسید بھائی نے چڑھ کر جنید سے پوچھا۔ بھائی صبح کو اٹھ کر وہ جس طرح صفائیاں کرتی ہے نا، فرش دھوتی ہیں، نیچے والے روز مجھ سے شکایت کرتے ہیں، اب تو ان کے سامنے شرمندگی الگ ہوتی ہے مجھے۔ جنید اپنے ماتھے کو پیٹتے ہوئے شکایتیں گنوانے لگا۔ پوچھا تو چھوڑو، جھاڑو تک دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، جوتے دھوتی ہیں، یہاں تک کہ کچرے اٹھانے والی بالٹیاں تک دھوتی ہیں۔ حد ہے بھائی۔ جنید اسید بھائی کے ساتھ جولے پر بیٹھا شکایتیں بتانے لگا۔ اور تو اور بستروں پر بچھی چادریں اتار کر لے جاتی ہیں، پہنی ہوئی شرٹ اتار کر لے جاتی ہیں، ان کا بس چلے تو ہماری پینٹس بھی اتار کر لے جائے۔ جنید سر پیٹ کر بولا، اور ان کا بس چلے تو ہمیں بھی اٹھا کر واشنگ مشین میں ڈال کر دھو دیں، مگر آج نیا کیا دھویا یہ تو بتاؤ۔ اسید بھائی اس سے پوچھ رہے تھے، تبھی وہ بولا، بھائی میرے جوتے کل ہی نئے آن لائن منگوائے تھے میں نے، مگر دیکھنے اور پہننے سے پہلے ہی دھل گئے ہیں، جائیں دیکھیں ذرا، ابھی سوکھے بھی نہیں ہیں، یہ کپڑوں کے ساتھ تار پر ٹنگے ہوئے ہیں، اب میں کیا پہن کر جاؤں باہر؟ یہ جنید کا کہنا تھا کہ عنایت خاتون کمرے سے نکل آئی۔ اگر ابھی پہنے بیٹا تو میں ڈرائی میں ڈال دیتی ہوں، 3 منٹ میں سوکھ جائیں گے۔ ہاں اس سے بہتر ہے کہ آپ میرے جوتوں پر استری پھیر دیں امی، سیدھا ہی بیڑا غرق کر دینا۔ جنید پیر پٹختا اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر عنایت خاتون میرے پاس چلی آئی۔ بیٹا جاؤ تم سکون سے جا کر نہاؤ اور کپڑے مجھے دے دو، میں دھو لیتی ہوں، صبح سے الجھن ہو رہی ہے مجھے تمہارے کپڑوں کا سوچ سوچ کر۔ وہ یہ کہہ رہی تھی اور میں ایک دم اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ پھر تیسرے دن مجھ پر ایک اور نیا انکشاف ہوا کہ عنایت خاتون سارے گھر کی صفائی کر کے واش روم میں سکون سے نہانے چلی گئی۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر گھنٹہ، مگر وہ نہ نکلی تو مجھے پریشانی ہونے لگی، کہیں خدا نہ خواستہ گر کر بے ہوش نہ ہو گئی ہوں۔ 1.5 گھنٹے بعد جا کر میں اپنے اندر ہمت کر کے ان کے دروازے پر دستک دینے والی تھی کہ اندر سب خیر تو ہے، پوچھنے کے لیے عنادہ آپی مجھے ایک دم گھسیٹ کر کونے میں لے آئی تھی۔ کیا کر رہی تم؟ دماغ تو نہیں خراب؟ کیوں تم شیر کی کچار میں ہاتھ ڈال رہی تھی؟ آپی یہ بولی تو مجھے ان کی بات سمجھ نہ آئی۔ یار آپی اچھا ہوا کہ تم آگئی، دیکھو نا عنایت خاتون، میرا مطلب ہے کہ آنٹی واش روم میں شاید بند ہو گئی ہیں یا شاید بے ہوش بھی ہو گئی ہوگی، چاہے پوچھے نا 1.5 گھنٹہ ہو چکے انہیں واش روم میں۔ مجھے لگا کہ میری بات سن کر آپی پریشان ہوگی مگر وہ مسکرائی۔ آفیہ وہ سکون سے نہا رہی ہے نا، 2 گھنٹے سے پہلے وہ نہیں نکلے گی۔ اور اس دن مجھے سمجھ آئی کہ عنایت خاتون جو اتنا سکون سے نہاؤ کا کہتی تھی نا، وہ یہی والا نہانا ہوتا تھا۔ اس دن میں سارا دن سوچتی رہی کہ وہ 2 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ نہاتی کیسے ہوں گی، مگر یہ چوتھے دن انکشاف ہوا کہ واش روم میں یہ بڑا ٹب لگا تھا جہاں وہ آرام سے
نہیں سکون سے نہاتی بھی تھی اور اپنے سوٹے مارنے کا شوق بھی پورا کرتی تھی۔ پھر 5ویں دن ایک نیا انکشاف ہوا کہ میں کچن میں چلی آئی تو انادہ آپی کے ہاتھ میں ایک پلیٹ دے کر میں نے الجھی نظروں سے ایک نام دیکھا۔ آپی یہ آپ نے اس پر اپنا نام کیوں لکھوایا ہے؟ میں نے دیکھ کر بولی تو انہوں نے مسکرا کر کہا یہاں سب برتنوں پر سب کے نام لکھے ہیں۔ اوف، میں نے تو اب عنایت خاتون کو پورا پاگل قرار دے دیا تھا۔ نہیں آپ بتائیں کہ میں کوئی بھنگی ہوں، ماسی ہوں جو میں کوئی اور برتن استعمال نہیں کر سکتی؟ نہیں بتائیں نا آپ، یہ زیادتی نہیں میرے ساتھ؟ پھر مجھ پر چھٹا انکشاف ہوا۔ چھوڑیں، اس میں جنید کا ذکر ہے اور میں وہ نہیں کرنا چاہتی۔ مقصد یہ تھا کہ عنایت خاتون جیسی مشکل عورت آپ نے دیکھی ہو یا نہ ہو، میں نے دیکھ لی اپنی 18 سالہ زندگی میں۔ ہاں بھائی، میں 18 سال کی ہوں قسم سے۔ یہ اور بات ہے کہ ناول کی ہیروئنیں اپنی 18 سالہ زندگی میں کتنی چیزیں دیکھ لیتی ہیں۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کے شاندار آفیسز بزنس سنبھالتی ہیں۔ اللہ میرے ابو کو لمبی زندگی دے۔ اب ان کا بوائز کالج اور وہ بھی گورنمنٹ، وہ تو میں سنبھالنے سے رہی۔ ویسے میں نے ایسا ناول اب تک نہیں پڑھا جس میں ہیروئن کا باپ کالج کا پرنسپل ہو اور بعد میں اس کی بیٹی کو سنبھالنا پڑے وہ کالج۔ کیا آپ نے پڑھا ہے؟ اور پھر باپ مرتے وقت اپنے دوست کی بیٹی سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دیتا ہے۔ ہائے میں بیچاری کنواری۔ اور پھر وہ دوست کا بیٹا کبھی ہیرو نکلتا ہے تو کبھی ویلن، کبھی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے تو کبھی ٹریجک پر بڑا روتی ہوں میں، خصوصاً ہیرو کے مرنے پر۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ وہ ہیروئن کی ماں نکلتی ہے تو کبھی ہیرو کی ماں نکلتی ہے، جو سلائی مشینیں چلا چلا کر ٹی وی کی مریضہ ہو کر کھانس کر اپنے 21 سالہ بچے کو CSS کروا دیتے ہیں، امریکہ سے MBA کر لیتے ہیں اور پاکستان کے نمبر 1 بزنس مین بھی بن جاتے ہیں صرف 21 سال میں۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ انٹر کر کے بڑی بڑی داڑھی اور مونچھوں کے ساتھ یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور 27-28 سال میں ڈگری لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد جوتوں کی گھسنے کی نصف سینچری مکمل نہ ہو تب تک بیچاروں کو نوکری نہیں ملتی۔ کتنے سالوں کو تو ساری عمر نہیں ملتی۔ بڈھے ہو کر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ماں باپ شادیوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ کاش ہماری لائف بھی اتنی آسان ہوتی، ناولز کے ہیرو اور ہیروئن کی طرح۔ ہائے کتنی خوبصورت اور حسین ہوتی ہیں یہ لمبے بال، اتنی حسین کہ صبح ہیرو دیکھ کر رومانس کرتا رہتا ہے اور ادھر یہ حال ہے کہ جب تک برش نہ کریں تو منہ گٹر بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہائے ہیروئن کو پانے کے لیے شہد کی نہر کھو دیتا ہے تو کوئی گریبان چاہ کر کے امریکہ نکل جاتا ہے، کوئی پکے گھڑے پر جھیل پار کر جاتا ہے، لیکن میرا ادھر ایسا کوئی سی نہیں۔ میں نے انگوٹھا لہراتے ہوئے کہا، پھر کسی ناول میں ہیروئن اغوا ہو جاتی ہے اور کڈنیپ ہونے کے 10-11 دن تک خوشبوؤں کے بھنڈار نکل رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تو یہ حالت ہے کہ صبح نہ نہاؤ تو شام تک پسینے، ہلدی، لہسن کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کڈنیپ کرنے والا بھی کوئی امیر کبیر جو آگے چل کر ہیرو نکلتا ہے۔ اتنا ٹارچر کرنے کے بعد بھی محبت ہو جاتی ہے اور پھر خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں، اور ہیروئن بھی سب کچھ بھلا کر اس کے بچے پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اور ادھر حالت یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی کا رشتہ آیا، انکار کرنے پر وہ لڑکی کڈنیپ ہوگی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکا اسے کڈنیپ کر کے لے گیا ہے۔ نکما کمینہ، کچھ تھا نہیں، نہ عقل نہ صورت۔ چلو پھر بھی رشتہ بھیجتے، اگر نوکری ہے، مگر نوکری بھی نہیں، ٹھیلا لگاتا تھا، پھر بھی رشتہ بھیج دیا، اور ہمت تو دیکھو کہ بھگا کر بھی لے گیا۔ 2 سال بعد وہ لڑکی 2 بچیوں اور ایک عدد شوہر کے ساتھ اپنی ماں کے پاس آ کر رہنے لگی۔ لڑکی کی ماں کپڑے سی کر چاروں کو پال رہی ہے۔ کبھی میں کپڑے دینے جاؤں تو صحن میں بچھی چارپائی پر سوتا موبائل پر جلال چانڈیوں کا گانا مست جوانی ڈاؤن لوڈ کر کے سنتا بھی اور مجھے بھی دیکھتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی گھسی ہوئی چپل اتار کر اس کے پیلے دانت والے بوتھے پر دے ماروں۔ ارے میں یہ کیا سوچ رہی ہوں، یہ سب تو ہیروئنوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، اور میں ہیروئن تھوڑی ہوں۔ میں ابھی فرسٹ ایئر میں ہوں اور 18 سال تک شادی کے دور تک کوئی آثار نہیں۔ میں یہ سب بیلکنی میں کھڑی اس گاڑی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی جو کروڑ روپے سے کم قیمت کی نہ تھی۔ اسی قیمتی گاڑی میں کوئی حسین جمیل ہینڈسم خوبصورت سا CSS آفیسر یا پاکستان کا نمبر 1 بزنس مین وغیرہ ٹائپ کا بندہ نہیں بیٹھا تھا، بلکہ کوئی سڑیل سا بڈھا بیٹھا تھا۔ ہائے میری قسمت، میں نے خیالوں میں اپنا سر پیٹا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کروڑ کی گاڑیوں کے اندر بیٹھے یہ لوگ اس عمر میں یہ سب حاصل کر پاتے ہیں۔ بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں تب جا کر ملتا ہے یہ سب کچھ، لیکن قسم سے کروڑوں کی ان گاڑیوں میں بیٹھے لوگ بالکل بھی کروڑوں کے نہیں ہوتے، وہ تو کوڑی کے بھی نہیں ہوتے۔ کم از کم میں نے عمر جہانگیر، سالار سکندر، ہاشم کاردار، فارس غازی، سعد سلطان، جہان سکندر، ارے بریک، سارے ہینڈسم اور امیر ہیروز سامنے چلے آ رہے ہیں، رک جاؤ۔
ایسے لوگ میں نہیں دیکھے تھے. ہاں گاڑیاں ضرور دیکھی ہیں. ابھی 4-5 مہینے پہلے جب منحوس کرونا نہیں آیا تھا، میں رکشے میں سوار ہو کر جے ڈاٹ گئی تھی تو سامنے ناول والی یہ لمبی گاڑی کھڑی تھی. میں اس گاڑی کو دیکھتی خیالوں میں اپنے آئیڈیل ہیرو کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکلی ہوئی تھی. یہ بڑی بڑی مسکراہٹ سے میں گاڑی کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی گاڑی کا شیشہ اترا اور اندر بیٹھے بندے نے منہ میں جمع میل پوڑی باہر پھینکی. اس سے پہلے کہ میرے ساتھ ہلچل مووی والا سین ہوتا جس میں کرینہ کپور کی دادی پان کی پیک ارشد وارسی پر پھینکتی ہے، میں سر پر پیر رکھ کر بھاگی. سب نہیں ہوں گے ایسے، مگر مجھے تو ایسی گاڑیوں میں ویسے ہی فضول لوگ ملے تھے. یہ میں کدھر سوچتے سوچتے نکل جاتی ہوں. خیر، آپ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا اوٹ پٹانگ سوچ رہی ہوں. میں لاڑکانہ سے اسلام آباد اپنی بوریت بھگانے کے لیے ہی آئی تھی. مجھے اب پورا ہفتہ ہو گیا ہے اس عنایت خاتون جیسی مشکل عورت کے ساتھ گزار کر، اپنے دماغ کی دہی کر کے. تو جناب میں بور ہو رہی ہوں اور اپنی بوریت ہی مٹانے کے لیے میں بالکنی میں کھڑی ہوں اور آتے جاتے لوگوں میں عمر اور سالار کو ڈھونڈ رہی ہوں. لڑکانہ میں تو کبھی ملے نہیں، مگر اسلام آباد میں بھی مجھے دکھائی نہیں دیے ایسے شاندار قسم کے ہیرو. ایک بات ہے کہ اسلام آباد میں حسن نہیں. خیر، عنایت خاتون ایسے کھلے عام مجھے لڑکوں کو تاڑتے دیکھ لینا تو سیدھا سر سے دھو ڈالے. ان کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے ایک دم جھرجھری لی اور گردن موڑ کر لاؤنج میں جھولے پر بیٹھی عنایت خاتون کو دیکھا، جو ایک ہاتھ میں خواتین ڈائجسٹ لیے منہ میں سوٹا رکھے آنکھیں ٹی وی پر گاڑے کچھ شو دیکھنے میں مست تھی. پھر میں باہر دیکھنے لگی جہاں لڑکیاں واک کرتی نظر آ رہی تھی. چھوٹے بچے پتنگے لیے بھاگ رہے تھے، کچھ مرد بھی واک کر رہے تھے، مگر ان میں کوئی میرے آئیڈیل ہیرو جیسا نہ تھا. کتنی گاڑیاں آئیں، میں بور شکل بنائے دیکھتی رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر. پھر میں نے ایک 4 ویلر گاڑی ویگو، جو میری دوسری فیورٹ گاڑی تھی، گیٹ سے اندر داخل ہوتی دیکھی اور سیدھے ہمارے پارکنگ لاٹ میں آ کر کھڑی ہوگی. یا اللہ، اس گاڑی میں سے تو کسی ہیرو کو نکالنا. چلو عمر نہ صحیح، سالار ہی صحیح. اگر سالار نہیں تو کم از کم سے تھوڑا ہی صحیح. میں نے بے اختیار دل ہی دل میں دعا کی کہ تبھی دروازہ کھلا. دھک دھک میرا دل زور سے دھڑکا. پہلے ہیرو کا پیر باہر آیا، پھر پوری ٹانگ اور پھر پورا وجود. وہ ہینڈسم، گورا چٹا، خوبصورت، لمبا چوڑا انسان کسی کے بھی خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا. بہت اچھی طرح سے تیار، جینز میں وائٹ ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں لوفر، ہاتھوں میں سنہری گھڑی. اس کے خوبصورت ہاتھوں کی خوبصورتی اور نرمی یہاں تک دکھائی دے رہی تھی. وہ اپنی بھاری خوبصورت آواز میں ڈرائیور کو کہتا ہماری طرف بڑھ رہا تھا. وہ واقعی کسی کے بھی خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا، پر میرا نہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف میری بہن کے خوابوں کا شہزادہ تھا. ہاں بھائی، وہ اسید بھائی تھے نا. اس سے پہلے کہ میری بہن مجھے اپنے شوہر کو دیکھتے پکڑ لیتی اور میرا پتی صرف میرا ہے کا نعرہ لگاتی، میں نے نگاہوں کا اینگل دوسری طرف کیا، جہاں ایک چھوٹی سی گاڑی اس ویگو کے پاس آ کر رکی. اس میں سے بھی پہلے پیر نکلا، پھر پوری ٹانگ اور پھر پورا جسم. پاؤں میں کالی 2 پٹی والی چپل، گھٹنے سے اوپر آتا نیلا شارٹ، صاف ٹانگیں، وی گلے پر لمبی بازو والی ٹی شرٹ پہنے. اور میں جو صاف ستھری ٹانگ دیکھنے کے بعد ایک حسین مکھڑا دے کر بے ہوش ہونے کی تیاری کر رہی تھی کہ تبھی اس کا چہرہ دیکھ کر میرا گلا کڑوا ہو گیا، کیونکہ وہ جنید تھا. کمبخت خوبصورت تو تھا، مگر سڑیل بھی تھا. میں یہ منظر دیکھ کر اندر بھاگی، گھر کی مرغی دال برابر. لیکن یہ کیا؟ ابھی میں بالکنی جانے سے پہلے جس طرح انادے آپی بیڈ پر پھیلی صبح والے شکن زدہ کپڑے پہنے پڑی سو رہی تھی، ان کو نہائے صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہلکی لپسٹک، گیلے گیلے بالوں کے ساتھ اچھی طرح سے تیار، جھولے کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے دیکھا تو میں حیران کیوں نہ ہوتی. یہ بات میں نے نوٹس کی تھی کہ اسید بھائی کے آنے سے پہلے عنایت خاتون آپی کو بڑے اچھی طرح سے تیار کر کے گڑیا بنا کر اسید بھائی کے سامنے لا کھڑا کرتی تھی. اس لیے نہیں کہ اسید کو اپنی بیوی خوبصورت لگے، بلکہ اس لیے کہ اسید کو پسینے کی بو سے چڑ تھی اور الجھن ہوتی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے انادے آپی کو بیوقوف بنا کر رکھتی ہیں یہ عنایت خاتون.